बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस शारिक जबीन और आप सुन रहे हैं उमैरा अहमद का नावल मुट्ठी भर मिट्टी। सड़क पर चलते हुए मुझे ठोकर लगी। मैंने बेख्तियार खुद को संभाला और आंखों पर लगाई हुई ऐनक को ठीक किया। अब हल्की हल्की हवा कुछ तेज हो गई है। बादल पहले से ज्यादा घने हो गए हैं। सामने सड़क पर दो टीनेजर लड़के जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में मलबूस। मैं इन दोनों को भी पहचानता हूँ। वो रोज़ मुझे तकरीबन यहीं मिलते हैं। पिछली रात के किसी न किसी इंडियन प्रोग्राम या इंडियन मूवी स्टार को डिस्कस करते। आज भी इनका मौजू यही है। मैं इनकी आवाज़ें सुन रहा हूँ, फूले हुए सांस के साथ। ए आर रहमान क्या कमाल करता है। ये बंदा रात को बंदे मातरम लगा हुआ था। यूं लग रहा था दिल पर बीट पड़ रही है। सारा दिन पाकिस्तानी चैनल्स पर प्रोपेगेंडा सुनता रहा, वही बकवास, वही गाने। ये लोग लिबरल होना ही नहीं चाहते ही नहीं कि हमारे अंदर से ये प्रेजुडाइज तासुब खत्म हो। हर चीज हमारी उनकी कॉमन है, हत्ता कि आज़ादी के दिन भी साथ साथ हैं। फिर भी ये चाहते हैं कि हम हर वक्त हाथ में तलवार पकड़े रखें। मैं तो समझता हूँ अक्रॉस द बॉर्डर्स वी आर वन। इसकी बात जारी थी मगर वो दोनों मेरे पास से गुजर चुके थे। मैं अब उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता, मगर इसका जुमला अक्रॉस द बॉर्डर्स वी आर वन अब भी फिजा में बाज़गिश्त बनकर फिर रहा है। सब कुछ कॉमन है, हर चीज़ एक जैसी है। प्रेजुडाइज, तासुब, प्रोपेगेंडा, बकवास। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मेरे बाप ने इतने बड़े हादसे के बाद अपना जहनी तवाज़ुन क्यों नहीं खोया। मुजफ्फर से ज़्यादा इसे किसी से मोहब्बत नहीं थी। मैंने खुद नहीं देखा, मगर देखने वाले कहते हैं मेरे बाप ने मेरे भाई की लाश के तमाम टुकड़े खुद इकट्ठे किए थे। बरसती आंखों के साथ, किसी चीखों पुकार के बगैर उसने मेरे भाई का पूरा जिस्म इकट्ठा किया। वो हर चक्कर के बाद जिस्म के टुकड़े दोबारा गिनता, फिर जो टुकड़े कम होते इनके नाम दोहराता। दाएं टांग, नाक, बायां कान, बायां हाथ, पैर का अंगूठा, दाएं हाथ की 4 उंगलियां। हाथ की 2 उंगलियां वो आधा घंटा ढूंढता रहा। जब वो मिल गईं तो उसे जैसे करार आ गया। अब उसके बेटे का जिस्म नामुकम्मल नहीं रहा था। वो जिस्म का हर टुकड़ा उठाकर इस पे लगी हुई गर्द और मिट्टी साफ कर देता। अगरचे वो खून खुश्क नहीं कर पाता था, मगर वो सारे तिनके और मिट्टी को जरूर साफ कर देता। उसके कंधे पर लटका हुआ कपड़ा इस खून आलूद मिट्टी और तिनकों से भर गया था। मेरे भाई की उम्र इस वक्त सिर्फ 20 साल थी। पूरा गांव जानता था कि वो शरीफ और हर एक की इज्जत करने वाला था। इसे कभी किसी ने झगड़ते नहीं देखा था। मुस्लिम लीग के लिए काम करने के अलावा इसने जिंदगी में कोई जुर्म नहीं किया था, और ये कोई मामूली जुर्म नहीं था। कम अज कम उस जमाने में इतनी बेरहमी के साथ कत्ल होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें काफ़ी थीं, मुसलमान होना और मुस्लिम लीग का हामी होना। और बदकिस्मती से मेरे भाई में दोनों खुसूसियात थीं। मेरे भाई के जिस्म के टुकड़े इकट्ठे करने के बाद मेरे बाप ने दरख्त से मेरी माँ का सर उतारा था। फिर वो दोनों लाशें घर ले आया। मैं और मेरी दोनों बहनें सख्ते में आ गए थे। अगरचे मेरे बाप ने हम तीनों को वो लाशें देखने नहीं दी। इसने सोचा होगा कि हम तीनों को खौफ और सदमे के मारे कुछ। मैं इस वक्त 14 साल का था। मेरी छोटी बहन 15.5 साल की थी और मझली बहन 17 साल की। भाई की लाश को मेरे बाप ने खुद गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद उसने एक सफ़ेद चादर पर इसके जिस्म के टुकड़े रखे और इसके ऊपर दूसरी सफ़ेद चादर डालकर दोनों चादरों को चारों जानिब से सी दिया। मैंने अपने बापू कभी सुई हाथ में लिए नहीं देखा था। टाका कैसे लगाते हैं ये वो नहीं जानता था। बहरहाल इस दिन इन चादरों को उसने खुद ही सिया था। कैसे सिया होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि उसने ये काम अकेले कमरे में बंद होकर किया था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो हमने सिर्फ वो सफ़ेद बोरी सी देखी जो अब भी जगह जगह से खून से तर हो रही थी। अपनी 68 साला जिंदगी में मैंने आज तक किसी को वैसा कफन पहने नहीं देखा। मेरी दोनों बहनें ज़ारो कतार रो रही थीं, मगर मैं खौफज़दा था। ये सब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था?
ان سے بڑا سوال میرے لیے یہ تھا کہ شکیلہ باجی کہاں ہیں۔ میرے اس سوال کا جواب چوتھے دن مل گیا جب میرا باپ جنگل سے ان کی لاش لایا تھا۔ ہم نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، شاید وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ایسے کام مت کرنے دو، تم نے بات نہیں سنی۔ اب ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو جانتے ہو جوان خون گرم ہوتا ہے۔ لڑکوں کو بڑا غصہ تھا تمہارے بیٹے پر، جوش میں کر بیٹھے یہ سب کچھ۔ اب صحیح پتا بھی نہیں ہے کہ کس نے حصہ لیا اس کام میں، اس لیے پولیس کو کیا بتاتے۔ تم بس بھول جاؤ یہ سب کچھ۔ ہمیں بڑا دکھ ہے جو کچھ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ غلطی تمہارے بیٹے کی ہے جس نے غلط کام کی ابتدا کی۔ گاؤں کے سرپنچ سردار جوگندر سنگھ نے میرے باپ کی داد رسی ان الفاظ میں کی تھی۔ غلط کام؟ شاید میرے باپ نے پہلی بار وہاں بیٹھ کر غلط کام کی تعریف کے بارے میں سوچا ہوگا، اور شاید اس دن ہی پہلی بار گھر آتے ہوئے اس راستے میں کھڑے ہندو اور سکھ لڑکوں کو دیکھا ہوگا، ان کے قہقہوں پر غور کیا ہوگا، اور پھر شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان میں سے کس نے اس کی بیوی کی گردن کاٹی، کتنوں نے اس کے بیٹے کے ٹکڑے کیے، اور کس نے اس کی بیٹی۔ بہرحال وہ گھر آ گیا تھا، خاموشی اور بے بسی کے ساتھ، جھکے ہوئے کندھے اور خالی آنکھوں کے ساتھ، خاموش زبان اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ۔ پھر اس دن کے بعد دوبارہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، نہ ہی ہم تینوں میں سے کوئی کہیں گیا۔ وہ پنجاب کی تقسیم کا انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا علاقہ پاکستانی پنجاب میں شامل ہوگا یا ہندوستانی پنجاب میں۔ پھر یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ ہم لوگ پاکستان جائیں گے، ایک رات میرے باپ نے مجھ سے کہا۔ تب تک ساتھ والے دونوں گاؤں میں مسلمانوں کے گھر لوٹے جا چکے تھے، اور ہمارے گاؤں کے مسلمان ہجرت کی تیاریوں میں تھے۔ تم اور میں اپنے باپ کی بات پر حیران رہ گیا۔ اور سغرا اور سلمہ وہ نہیں جائیں گی؟ میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ نہیں، مجھے خوف آنے لگا۔ آپ انہیں یہیں چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، میں الجھ گیا۔ میں انہیں مار دوں گا۔ میں بول نہیں سکا۔ 14 سال کا ایک بچہ یہ سن کر کیا بول سکتا ہے؟ اس کا باپ اس کی دونوں بڑی بہنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ میں نہیں ماروں گا تو کوئی اور مار دے گا۔ وہ اب رو رہا تھا۔ میں پوری رات سو نہیں سکا۔ مجھے لگا کہ میں سوؤں گا اور میرا باپ میری بہنوں کو قتل کر دے گا۔ میرے باپ نے اس رات میری بہنوں کو قتل نہیں کیا، یہ کام اس نے اگلی رات کیا۔ مجھے ہلکی ہلکی پھوار اپنے جسم پر گرتی محسوس ہوئی۔ بارش شروع ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں آہستہ آہستہ یہ برسات کی یہ بارش تیز ہو جائے گی، مگر مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آ رہا۔ اس سڑک پر چلنے والے سب لوگ ہی بارش سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ سامنے سے اب 2 عورتیں آ رہی ہیں، شاید وہ اب واپس گھروں کو جا رہی ہیں۔ میں ان کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلاح نے تو کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، بس چند ہفتوں تک سارا کام ہو جائے گا، پھر ہم سب وہیں جا کر سیٹل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں تو مجبوری میں ہی رہا جا سکتا ہے۔ میرا سارا میکہ اور سسرال امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو چکا ہے۔ بس اصلاح تھے جو یہاں اٹکے ہوئے تھے، ان کی حب الوطنی ختم کرتے کرتے خاصا وقت لگ گیا مجھے۔ وہ ہنسی۔ چلو، دیر آیت درست آیت، دوسری عورت نے بھی قہقہ لگایا۔ وہ دونوں بھی میرے قریب سے گزر گئی ہیں۔ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس عورت کا جملہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ وہ عورت وہ جملہ کہنے والی واحد عورت نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سن رہا ہوں۔ کسی بھی ملک میں کچھ نہیں ہوتا، ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اصل چیز اس زمین کے ٹکڑے پر بسنے والے لوگوں میں ہوتی ہے، کبھی ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ خامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے، ایسا سائن بورڈ جسے پھر وہ ملک اٹھائے پھرتا ہے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات مجھے کس نے کہی تھی، اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ بات کس نے کہی تھی۔
میرے باپ نے اگلے دن ایک کونے میں اس چھری کی دھار کو تیز کیا جس سے ہر سال بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ وہ کندھے پر پڑے ہوئے کپڑے کے ساتھ اپنے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتا جاتا اور پتھر پر چھری کو رگڑتا جاتا۔ میں ایک دفعہ اسے چھری ہاتھ میں لیے دیکھ کر کمرے میں آ گیا، پھر باہر نہیں گیا۔ چارپائی پر بیٹھے میں اپنی دونوں بڑی بہنوں کو کمرے میں آتا جاتا دیکھتا رہا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس دن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے چہروں سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں جانتا تھا زندگی میں دوبارہ کبھی میں ان چہروں کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اور رات کو سو گئیں تو میرے باپ نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں کپ کپاتے ہوئے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد میرا باپ بھی باہر آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں چھری تھی، مگر چھری پر خون نہیں تھا۔ میں خشک لبوں کے ساتھ باپ کو دیکھتا رہا۔ میں انہیں نہیں مار سکتا، میں اپنے ہاتھ سے انہیں مار نہیں سکتا۔ میں گھر کو جلا دیتا ہوں، وہ اس کے ساتھ ہی جل جائیں گی۔ میرے باپ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے ان کی چارپائیوں کے گرد مٹی کا تیل چھڑک دیا اور پھر آگ لگا کر دروازہ بند کر دیا۔ صحن میں کھڑے ہو کر میں نے اپنی بہنوں کی چیخیں سنی تھیں یا پھر شاید چتا جلتے دیکھی تھی۔ ہم لوگ تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک آگ کے شعلے پوری طرح بھڑکنے نہیں لگے۔ پھر میں صحن میں بیٹھ کر بلند آواز میں رونے لگا۔ ان بہنوں نے مجھے اپنی گود میں کھلایا تھا، میں نے ان کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا۔ اب ان کی چیخیں، یہ جلدی مر جائیں، جلدی مر جائیں، جلدی مر جائیں۔ میں زمین پر بیٹھا بلند آواز میں دعا کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آگ نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چیخیں دم توڑ گئیں۔ تب میرے باپ نے مجھے اور اس گٹری کو لیا جو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھی تھی، اور ہم راتوں رات وہ جگہ چھوڑ گئے۔ ہم دونوں ایک گھوڑے پر سوار تھے جسے میرا باپ دوڑا رہا تھا، میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فجر کے وقت ہم کسی گاؤں میں داخل ہوئے جہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، اور ان میں وہ 6 قاتل بھی تھے، ویسے ہی قاتل جیسے میرا باپ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی جو ہر قافلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک لمبا سفر طے کر کے ہم جس دن پاکستان میں داخل ہوئے وہ 15 اگست کا دن تھا۔ وہ لاہور کا بارڈر تھا، اور تب میرے باپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر اس رومال میں رکھی جو ہر وقت کندھے پر لیے رہتا تھا، اور جس سے اس نے میرے بھائی کے جسم سے گرد صاف کی تھی، اور پھر اس کی ایک پوٹلی سی بنا کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ اور اس کے بعد میرا باپ دھاڑے مار کر زمین سے سر ٹکرا ٹکرا کر روتا رہا۔ میں نے اسے بھائی، ماں اور شکیلہ باجی کے ساتھ ہونے والے حادثے پر بھی اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ تب وہ صرف آنسو بہاتا رہا تھا، مگر اس دن وہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہاں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے رونے والے تھے، صرف میں تھا جو زمین پر بیٹھا گیلی آنکھ کے ساتھ باپ کی دیوانگی دیکھتا رہا۔ اب اتنے سالوں بعد میں سوچتا ہوں کہ وہ کیوں رو رہا تھا؟ کیا اسے اپنا خاندان یاد آیا تھا، زمینیں اور گھر بار یاد آ رہا تھا، یا پھر میں نے اس کے بعد اپنے باپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا، بڑی سے بڑی مصیبت یا تکلیف پر بھی نہیں۔ ہم کیمپ میں رہنے لگے، ہم نے کلیم جمع کروایا، ہمیں زمین اور گھر الاٹ ہو گیا۔ میرے باپ نے مجھے لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا، تب تک وہ 50 کا ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی، زمین سے ہونے والی آمدنی کو فلاحی کاموں میں خرچ کرتا رہتا۔ اس کے اپنے سارے شوق اور سرگرمیاں ختم ہو گئی تھی، گھوڑے پالنے کا شوق، مرغے لڑانے کا شوق، میلوں میں جانا، کبوتر پالنا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب تک میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، وہ ایک بار پھر علاقے کا ایک بڑا زمیندار بن چکا تھا۔ رزق کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے خوش قسمت رہا تھا، مگر اس بار وہ معمولی سے کپڑے کے لاچے کرتے میں وہ کئی دن گزار دیتا، کھیت پر مزاروں کے ساتھ کام کرتا، ان کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتا۔ میرے اور اس کے درمیان کبھی پچھلے واقعات کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ جب تک وہ زندہ رہا اس نے کبھی ماں، بہنوں یا بھائیوں کا نام تک نہیں لیا، اور نہ ہی میں نے کبھی لیا۔
ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی کم ہوتی تھی۔ میں لاہور سے گاؤں جاتا، وہ میرا حال احوال پوچھتا، میں جواب دیتا، وہ کھانے کا کہتا، پھر باہر نکل جاتا۔ جس دن مجھے واپس آنا ہوتا وہ میرے لیے کچھ چیزیں تیار کروا دیتا، کچھ نوٹ تھماتا اور ٹانگے پر بٹھا دیتا۔ ہر ماہ لاہور آتا، مجھے ہاسٹل میں ملتا، پھر وہی چیزیں، کپڑے اور روپے دیتا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھے رہتے، پھر وہ چلا جاتا۔ ماسٹرز کے بعد میں نے انگلینڈ مزید تعلیم کے لیے جانے کی خواہش کی، وہ مان گیا۔ جانے سے پہلے اس نے میری شادی کرنے کی خواہش کی، میں مان گیا۔ اس نے مجھ سے میری پسند پوچھی۔ میں 1 گھنٹہ سر جھکائے کسی ایسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جو مجھے پسند ہوتی۔ تصور میں کسی لڑکی کی شبیہ نہیں آئی۔ میں نے کہا کسی بھی تعلیم یافتہ لڑکی سے میری شادی کر دیں۔ چوتھے دن سلیمہ بانو سے میرا نکاح ہوا۔ 8ویں دن میں انگلینڈ آ گیا۔ 2 ماہ کے بعد وہ بھی انگلینڈ آ گئی۔ سلیمہ گورنمنٹ کالج لاہور کی تعلیم یافتہ تھی۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو کیا ہوتا۔ وہ واقعی میری نصف زندگی ہے۔ اس نے میری زندگی سے بہت سے خلاؤں کو پُر کیا۔ وہ جتنی اچھی بیوی ثابت ہوئی اتنی ہی اچھی بہو تھی۔ میرے پی ایچ ڈی کے دوران مجھے اپنے باپ کی بیماری کی اطلاع ملی۔ میں اپنی تعلیم چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا اور میرا باپ میرے پاس آنے پر تیار نہیں تھا۔ درمیانی راستہ سلیمہ نے نکالا۔ وہ میرے 2 سالہ بیٹے کو لے کر لندن سے پنجاب کے اس گاؤں میں چلی گئی جہاں بجلی تھی نہ ہی صاف پانی۔ اگلے 2 سال اس نے وہیں میرے باپ کے ساتھ گزارے۔ 2 سال بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ واپس لندن آ گئی کیونکہ میرا ڈاکٹریٹ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میرے باپ نے مرنے سے پہلے گاؤں میں موجود اپنی ساری زمین مزاروں میں بانٹ دی۔ اس نے ایسا کرنے سے پہلے مجھ سے اور سلیمہ سے اس کی اجازت لی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ آپ کا اور ابو کا معاملہ ہے، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سلیمہ نے میرے اجازت لینے پر کہا۔ 8 سال تک انگلینڈ رہنے کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں جاب مل گئی۔ جو کچھ میں انگلینڈ چھوڑ آیا تھا اس کے سامنے یہ جاب اور سہولتیں کچھ بھی نہیں تھیں، مگر میں پھر بھی خوش اور مطمئن تھا۔ میں اپنے ملک کو وہ سب کچھ لوٹانے آیا تھا جو اس نے مجھے دیا تھا، اور یہاں واپس آنے کے بعد پہلی بار یہ جملہ میں نے اپنے قلیق کی بیوی سے 1963 میں سنا جب وہ ہمارے گھر کھانے کی ایک دعوت پر آئے۔ میں چپ چاپ اس عورت کا چہرہ دیکھتا رہا۔ لفظ میرے اندر موم کی طرح پگھل گئے تھے۔ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس عورت کو دیکھا جو زرق برق کپڑوں میں ملبوس تھی، جس کے ہاتھوں میں بہت سے زیور تھے۔ اس ڈائننگ ٹیبل کو دیکھا جو کھانے کے بہت سے لوازمات سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اس عورت کی بھری ہوئی پلیٹ کو دیکھا۔ پھر مجھے 2 چادروں میں سیے ہوئے اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے یاد آئے۔ آگ سے جلتے ہوئے گھر میں اپنی دونوں بہنوں کی چیخیں یاد آئیں۔ مٹی کی وہ پوٹلی یاد آئی جو میرے باپ نے مرنے سے پہلے سلیمہ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے دی تھی۔ میری بھوک ختم ہو گئی۔ میں نے چاولوں سے بھرا چمچ دھیرے سے پلیٹ میں الٹا دیا۔ کسی بھی ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اصل چیز اس زمین کے ٹکڑے پر بسنے والے لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ خامی ہمیشہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور یہ خامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے، ایسا سائن بورڈ جسے پھر وہ ملک اٹھائے پھرتا ہے۔ میں خاموش رہا مگر سلیمہ خاموش نہیں رہی۔ بڑے پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں اس نے اس عورت سے کہا۔ اس بار خاموشی اس عورت پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو مشکور نظروں سے دیکھا جو اب میرے قلیق کو ایک ڈش سرو کر رہی تھی۔ میرا باپ 2 سال بیمار رہا تھا۔ اس کی وفات پر میں پاکستان آیا تب اسے دفنایا جا چکا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، میں رویا بھی نہیں۔ کئی دن میں خاموش رہا۔ سلیمہ نے کوشش کی کہ وہ مجھ سے میرے باپ کے بارے میں بات کرے، مگر میں ہر بار موضوع بدل دیتا۔ پھر شاید وہ جان گئی کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لندن واپس آنے کے کئی ماہ بعد تک میں اسی طرح گمسم رہا۔ باپ کے مرنے کے بعد
میرا پورا خاندان مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تنہائی مجھے ہر وقت اپنی لپیٹ میں رکھتا تھا۔ ایک رات میں نے 3 بجے سلیمہ کو جگا دیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم مجھ سے باتیں کرو۔ کیا باتیں؟ وہ حیران ہوئی۔ کوئی بھی بات، کچھ بھی۔ اچھا۔ وہ مجھے پورے دن کی رویداد سنانے لگی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شاہد کی شرارتوں کے بارے میں بتاتی رہی، میں سنتا رہا۔ ٹی وی پر آنے والے ایک پروگرام کی تفصیلات سناتی رہی، پھر وہ تھک کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی تو کچھ کہیں، اس نے جیسے شکایت کی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، سر جھکائے میں نے اس سے کہا، ابا نے مرنے سے پہلے تم سے کچھ کہا میرے بارے میں؟ وہ ساکت ہو گئی۔ شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ باپ کی وفات کے 10 ماہ بعد میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا میرے باپ نے میرے بارے میں کچھ کہا تھا۔ ہاں۔ اس بار میں سن ہو گیا۔ میں ہمت نہیں کر پایا کہ اسے وہ الفاظ دہرانے کے لیے کہوں۔ میں بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر وہاں کوئی چیز تلاش کرتی رہی، پھر وہ ایک پیکٹ لے کر میری طرف چلی آئی۔ میرے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس نے پیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک پوٹلی نکال لی۔ میرا سانس رک گیا۔ میں اس کپڑے کو ساری عمر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہی کپڑا تھا جسے میں نے اپنے بھائی اور ماں کی لاشیں گھر لاتے وقت اپنے باپ کے کندھے پر خون سے لتھڑا ہوا دیکھا، اور جس سے میرے باپ نے میرے بھائی کے جسم سے مٹی اور تنکے صاف کیے تھے، اور پاکستان واپس آنے کے بعد اسی میں میرے باپ نے ایک مٹھی مٹی ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ میں نے اس کے بعد وہ کپڑا اپنے باپ کے کندھے پر کبھی نہیں دیکھا، اور آج اتنے سالوں کے بعد وہ پوٹلی میری بیوی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہ پوٹلی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تھا جمال سے کہنا واپس ضرور آئے۔ میں نے اس مٹی کے رزق سے اس کی پرورش کی ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ یہ رزق میری مٹی کو لوٹا دے۔ میں گمسم اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ وہ میرے رونے کی رات تھی۔ اس رات میں رویا تھا، اسی طرح جس طرح میرا باپ زمین سے لپٹ کر روتا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا وہ مٹی میرے لیے رکھی گئی تھی۔ میرا باپ جو ساری عمر ہندوستان اور کانگریس کے گن گاتا رہا، سردار پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی کی باتیں سنا سنا کر جھومتا رہا، وہ مرنے سے پہلے میرے لیے پاکستان کی مٹی چھوڑ کر گیا تھا۔ شاید اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پر کھڑا کیا ہوا دو قومی نظریہ دیوانے کی بڑھ نہیں، حقیقت تھی۔ شاید میری ماں کی کٹی ہوئی گردن درخت سے اتارتے ہوئے اسے احساس ہوا ہوگا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ شاید شکیلہ باجی کی لاش ڈھانپتے ہوئے اسے پتا چلا ہوگا کہ ہندو کا پالتو کتا بن جانے کا مطلب کیا ہے، اور شاید میری دونوں بہنوں کو گھر میں جلاتے ہوئے اسے پتا چلا ہوگا کہ آزادی قربانی مانگتی ہے، حاصل کرنے کے لیے بھی اور قائم رکھنے کے لیے بھی۔ ڈاکٹریٹ کے بعد میں نے کچھ عرصہ انگلینڈ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھایا اور پھر واپس آ گیا۔ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق کوئی دوسری سوچ میرے ذہن میں نہیں آئی، کوئی پاؤنڈز میرے پیروں میں نہیں لپٹے، گھر اور گاڑیاں میرے خوابوں میں نہیں آئیں، اور نہ ہی
ناول کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔